बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी महफ़िल में साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान और नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब की एक तवील जद्दोजहद है। स्टूडेंट लाइफ से BSO में रहे, जद्दोजहद करते रहे। साइल और वसाइल के हवाले से उन्होंने बहुत कुछ काम किया। जब वज़ीर आला रहे तो यहाँ के अदब और सकाफ़त के लिए भी, और ख़ास कर तालीम के मैदान में उनके जो कारनामे हैं वो सबके सामने हैं। आज वो हमारे मेहमान हैं। हम उनसे कुछ सवालात करेंगे और अपने स्टूडियो में उनको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में बताएं। सर मेहरबानी सर, मैं बिल्कुल तफसील में नहीं जाऊंगा। मैं तो आप तमाम दोस्तों की, ख़ास तौर पर ब्राहवी अदबी सोसाइटी के तमाम दोस्तों के मशकूर हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ बुला के इज़्ज़त और शरफ़ दी और बहुत से हमारे सीनियर लिखारियों से मेरी वाक़फ़ियत हुई। मैं समझता हूँ कि सर अदब और सियासत का जो रिश्ता है वो रूह और जिस्म जैसा है। अगर कोई सियासतदान अदब दोस्त न हो तो वो समझें कि उस जिस्म में रूह नहीं है। और जो ज़बान में आप बोलते हैं, जिस सरजमीन पे आप रहते हैं, उससे प्यार एक कुदरती बात है। मैं चूँकि मेरा, शायद आपको पता है या नहीं है, मेरा ख़ानदान जो है ना वो अदबी ख़ानदान था। और मेरा चाचा मीर ईसा कौमी, वो एक क्लासिक का जो है ना वो एक ज़ख़ीरा था। उसने हर वक्त में कहा कि मुझे उसके शेमरिद और आनी के, कि वो अपनी शेर में कहता है कि मंग के ख्याल को मन दिला के मन शेर कुश्तगी शस्त्रो शशा, यानी मैंने 66 शेर बोला है, वो सब मुझे याद है। और बशीर बलोच ने जितने वो निकाले हैं उसमें मीर ईसा कौमी का बहुत बड़ा है। क्योंकि हमारी घर में माहौल पर अपना, बल्कि मेरा वालिद साहब भी नातिया शायर था। वो ज़्यादातर जो है ना मजहबी आदमी था देवबंद का। तो हमने तो उनसे सीखा है। मुझे गो कि मैं इतना अदब में नहीं हूँ जितना नाराबाजी में कर रहा हूँ, तो लेकिन ये कि अदब का शौक अभी तक है। अदीब नहीं हूँ लेकिन बेअदब नहीं हूँ। डॉक्टर साहब, आपने तालिब इल्मी के ज़माने से सियासत में आ गए और उस वक्त भी यही नारा था कि बलूचिस्तान पसमानदा है। साहिल और वसाइल की बात हो रही है, तो आज वो साहिल और वसाइल की बात कहाँ तक पहुँची? मैं आपसे अर्ज़ करूँ, मैं को अपनी वो बताऊँ, मैंने एक मजमून लिखा। गुलखान नसीर ने हैदराबाद जेल में कहा था कि माते वतन मर्ची पदा बेजारू लूट। तो मैं जब अयूब खान के खिलाफ 1 यूनिट का तहरीक चल रहा था कि 1 यूनिट को तोड़ना है, तो मैं छोटा था, मुझे मेरे भाई ने, गफ्फार साहब ने एक शेर दिया था गुलखान नसीर का कि कदम कदम रवां बेबे दिले रो पालवां बेबे मादर है वतन सरावती दिया बेबे। तो मैं उस वक्त समझो कि गुलखान का और बलूची अदब का लाशऊरी पैरोकार बन गया। आगे चल के फिर गुलखान के साथ वो शऊरी एक बन गई। तो वो BSO के ज़माने में 77 में मैं सलीम कुर्द पाम के नाम से बलूची और ब्राहवी जो है ना एक रिसाला निकालते थे। BSO का उर्दू बलूची का एडिटर मैं था और ब्राहवी का सलीम था। और हम लोग संगत भी निकालते थे। डॉक्टर नसीर दश्ती जो है ना, जो आजकल लंदन में, मैं और वो और सलीम कुर्द, तो कभी कभार वो मज़ामीन मेरे हाथ में आ जाते हैं तो मुझे अपने ऊपर शक आता है कि ये मज़मून हमने लिखे हैं, क्योंकि अब हमारी वो चीज़ नहीं रही है। तो अदब से हमारी बहुत, BMC में भी हमने उस ज़माने में जब स्क्रिप्ट राइटिंग थी तो ख्वारी का ज़माना था, बलूच एकेडमी में या जो है ना आज़ाद जमालदीनी हमें कोई चीज़ लिखता था, इसको री राइट करो, 100-200 रुपये भी हमें मिलते थे उस ज़माने में। तो अदब से शुरू से हमारी वो है। और मेरी बदकिस्मती है कि मैं
ادب کو اتنا ٹائم نہیں دے سکا جس طرح آپ لوگ دے سکتے ہیں یا آغا صاحب دے رہا ہے. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ جب بھی زندگی رہی سیاست سے ریٹائرمنٹ لے کے پھر ادب کی طرف آ جائیں. سر بلوچستان کی پسماندگی کو ختم کرنے کے لیے کیا تجاویز؟ سر میری تجاویز 2-3 ہیں. دیکھیں بلوچستان کے اصل مسئلے کیا ہیں. نمبر 1 میں سمجھتا ہوں بلوچستان کا اصل مسئلہ اس کی تشخص ہے، اس کی زبان ہے، اس کی سرزمین ہے. دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری غربت ہے، ہماری بے تعلیمی ہے، ہماری ٹرائبلزم ہے، اور جو ہمارے وسائل ہیں وہ اب تک اسلام آباد کی ایک مائنڈ سیٹ کے کنٹرول میں ہے. وہ وسائل ہمارے اس وقت ڈیرہ بگٹی کو یورپین کوئی ٹاؤن ہونا چاہیے تھا کہ 57 میں گیس نکلا ہے اور ابھی تک پانی نہیں ہے. داد بندین کو صندق جہاں پہ ہے اس کو ایک یورپین ٹاؤن بننا چاہیے تھا لیکن وہاں بھی پانی کے پینے نہیں. اسی طرح تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جب ہماری تشخص خطرے میں ہے پھر زبان بھی خطرے میں ہوگا. جب وسائل نہیں ہوں گے تو بے روزگاری ہوگی، تعلیم نہیں ہوگی. تو یہ ایک ہمارے ڈاکٹری میں ایک وہ ہے کہ یہ ایک سینڈرم ہے. سینڈرم کیا ہے؟ بہت سے بیماریوں کا ایک مجموعہ. اس وقت جو بلوچستان کے مشکلات ہیں، لیکن میں بیشتر سیاسی کارکن نا امید نہیں ہوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں 30 سال پہلے دیکھتا ہوں اور آج دیکھتا ہوں بہت فرق ہے سر، بہت فرق ہے. کیا اس زمانے میں جو ہے نا بلوچ کے پاس یا بلوچستانیوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. آج کم از کم تھوڑا بہت چھوٹا سا ایک مڈل کلاس ابھرا ہے جو اپنے بچوں کو اسلام آباد اور لاہور میں پڑھنے کے لیے بھیج دیتے. کیا بلوچستان میں جو پارلیمانی نظام ہے وہ بلوچستان کے حق میں ہے، یا ہمارے جو کچھ نوجوان جو پہاڑوں میں وہ کہتے ہیں کہ پارلیمانی نظام وہ مخالفت کر رہے ہیں کہ نہیں اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے؟ میں نے دونوں کام کیے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بلوچستان کے لیے اس وفاق کے اندر جمہوری جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. وہ کہ اس ملک میں ابھی تک جمہوریت نہیں ہے، لیکن جتنا بھی ہے تھوڑا بہت وہ ہمیں جمہوری انداز پہ ملے گی اور ہمیں جو ہے نا جمہوری انداز پہ جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. وہ نوجوانوں کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ میں 70s میں اور mid 80s تک میرے نعرے بھی یہی تھے کہ جب ہر جگہ پہ جو ہے نا چیک وغیرہ کے پیج میں لگے ہوئے تھے. سر یہ بتائیں کہ آپ نے 2.5 سال ایز اے وزیر اعلیٰ حکومت کی، تو یہ جو بلوچستان کے مسائل شروع سے ابھی تک نظر آ رہے ہیں تو اس کے حل کے لیے آپ کو کوئی کامیابی ہوئی یا مایوسی؟ میں سر مایوس نہیں ہوں. دیکھیں نا ہماری تو ایک ایسی حکومت تھی اور میں اس کا اس طرح میں نے اس کو کہا کہ میں وہ شوہر ہوں جس کی 3 بیویاں ہیں. اب ایک شوہر کی 3 بیویاں ہوں تو پھر وہ اس کا جو ہے نا جینا تو حرام ہوگا نا. صبح مجھے ایک شخص حساب لیتا تھا، شام کو دوسرا. تو میں کہتا یار اللہ تعالیٰ بھی ایک دفعہ حساب لیتا ہے، تم لوگ روزانہ. صبح مسلم لیگ لیتا تھا، شام کو پختونخوا لیتا تھا کہ بھئی حساب دو تم نے کیا کیا ہے. تو لیکن میں اس لیے خوش ہوں کہ ہم نے جتنے بھی ہماری ہاتھ میں ہوا. پھر پہلی دفعہ یہ تھی کہ ایک کامنر، ایک سیاسی کارکن وزیر اعلیٰ بنا. عموماً ہماری بلوچستان کے وزیر اعلیٰ تو سردار اور نواب بنتے ہیں نا. ایک ہسٹری کا ایک بریک ہوا. تو میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا. یہ پرانا 500 سالہ جو سرداری نظام تھا چاکر سے لے کر آج تک، کم از کم اس میں ایک ہم نے بریک کی. آگے دے کے اب قدوس بھی بن گیا، کوئی اور آگے جا کے بن جائے گا. پہلے تو عام آدمی کے لیے مشکل تھا. میں نے جتنا خاص طور پر یہ جو انسرجنسی ہے اس پہ بہت کام کیا، ایجوکیشن پہ بھی کام کیا، لٹریچر پہ بھی کام کیا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ہماری یہ تھی کہ ہم بلوچستان میں امن دے دیں، جو ملیٹنسی ہے اس کے ساتھ نیگوشیٹ کر لیں اور ایک بہتر ماحول پیدا کر سکیں. میں ایک حد تک کامیاب ہوا، لیکن میرے جانے کے بعد جب مجھے نکال دیا
تو وہ کام ادھورا کے ادھورا. اور آج بھی ہمیں میں انتہائی اس سے کہتا ہوں کہ جو ہمارا نوجوان کا بلوچستانیوں کا جو خون ہو رہا ہے، چاہے لاپتہ افراد کی شکل میں یا ڈیتھ اسکواڈ کی شکل میں ہو رہا ہے، جو ڈیتھ اسکواڈ کرتا ہے، وہ ہمارے لیے انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ پریشان کن ہے. اس گورنمنٹ کو بھی انیشیٹ لینا چاہیے تھا کہ کم از کم جا کے جو ہمارے ملیٹنٹ ہیں ان سے بات چیت کر لیتے ہیں، اور بجائے بندوق کی اس مسئلے کو ٹیبل پہ. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، پہلے ہوئے، ہم ان سے تو بڑے نہیں ہیں. جو ہمارے 70s میں تھے، 60s میں تھے، 50s میں، وہ تو بہت بڑے لوگ تھے. جب ہم ویژولائز کرتے ہیں کہ کہاں جو ہے نا خیر بخش، کہاں نواب صاحب کٹھی، کہاں میر غوث بیزنجو، کہاں گل خان، کہاں سردار عطا اللہ، ان لوگوں نے تو اپنی زندگیاں جو ہے نا قربان کی ہیں اس سرزمین کے لیے، اس قوم کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ راستہ نکل سکتا ہے، لیکن ہماری ابھی تک اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے ملیٹنٹ پتہ نہیں کیوں راستے نہیں نکال رہے ہیں. سر ایک طرف گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جو سی پیک کا مسئلہ ہے وہ پاکستان کے لیے اور خاص کر بلوچستان کے لیے ترقی کی راہیں اسے کھلیں گی، دوسری طرف اس کی مخالفت ہو رہی ہے. آپ کیا کہیں گے سی پیک کے حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں سی پیک جو ہے نا بیک دو چیزیں ہیں. وہ ایک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بھی ہے، لیکن ڈیولپمنٹ سے زیادہ وہ اسٹریٹجیکل ہے میرے نزدیک میں. کیونکہ اس وقت بلوچستان دو بڑے شہروں کو، ملکوں کو بارڈرنگ کرتا ہے، پھر جو ہے نا ہرمز کے ساتھ ہے گوادر. تو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں اسٹریٹجیکل امپورٹنس زیادہ ہے بنسبت ہے اس کی اکنامیکل. وہ ہے، نام تو ہے اکنامیکل کوریڈور، بٹ ابھی تک کوئی کوریڈور کھلا ہی نہیں ہے بلوچستان میں. جتنے پیسے ہوئے یہاں تو کچھ بھی خرچ نہیں ہوا ہے. 65 ارب ڈالر ہوئے ہیں یا 64 ارب ہوئے ہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. سر بلوچستان میں ابھی بھی تعلیم، صحت اور خاص کر پینے کے پانی کا مسئلہ ہے، اور آپ بتائیں کہ آپ نے اپنے دور میں کیا کیا اور اس کا حل کیا ہے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے سب سے بڑا حل یہ ہے کہ مجھے حق کے حاکمیت دیں. بلوچستان کے عوام کو یہ حق دے دیں کہ وہ اپنی مرضی کے نمائندے لائیں. اب دیکھیں نا مرکز کے کیا ہے کہ جی ریکارڈ ایک سندھ میں نے نہیں کی، ایک کمزور وزیر اعلیٰ لا کے ان لوگوں نے کر لی. چاہے پی پی ایل تھا میں نے نہیں کی، سندھ بھی میں نے نہیں کی، میرے ٹائم میں اس کا ٹائم ختم ہوا تھا، ریکارڈ ایک نہیں کی. اب بلوچستان کے عوام کو جب تک آپ اختیار نہیں دیں گے کہ میں ووٹ دیتا ہوں آپ کو، نام نکلتا ہے واجہ کا، تو یہ مجھے حق دے دیں کہ میں اپنے نمائندوں کا انتخاب خود کروں. اگر میں نے کیا تو پھر میں اپنے عوام کے سامنے جواب دہ ہوں. آج پھر سب بندی ہو رہی ہے. آپ دیکھیں نا 2018 میں کیا ہوا، آج کیا پوسٹنگ ٹرانسفر کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عوام کو آپ حق نہیں دیتے ہیں، آپ اپنی مرضی کے لوگ لائیں گے. مرضی کے لوگ لائیں گے تو عوام تو بیچ سے نکل جائے گا، پھر اس کے بات چلے گا جس نے اس کو لایا ہے نا. سر آپ کی پارٹی کے بندے بھی اسمبلی میں ہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے اپنا کیا رول ادا کیا؟ سر میرے پارٹی کا بالکل اس وقت کوئی بندہ نہیں ہے، نہ قومی اسمبلی میں ہے نہ صوبائی اسمبلی ہے. 2 ہیں سینٹ میں، میر اکرم اور وہ میر طاہر صاحب. یہاں تو ہمیں آؤٹ کیا گیا، پہلے بتایا گیا کہ جی آپ یہ مانے نہیں تو آپ آؤٹ ہے. ہم نے کہا ہم آؤٹ ہیں. ہم ایک دفعہ 2002 میں بھی آؤٹ ہوئے تھے، کوئی آسمان نہیں گرا. ہم اپنی اقدار کو روکیں گے اقتدار کی خاطر، ہم اقدار کو زیادہ وہ امپورٹنٹ دے دیں گے، کیونکہ یہ ایک ہی امید ہے سیاسی کارکنوں کی پارٹی ہے. اگر اس کو بھی ہم نے گروئی رکھ لی 4 سیٹوں کے لیے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. سر بلوچ پارٹیوں میں 70-71 میں آپ دیکھیں کوئی یکجا تھے، بلکہ پختو لیڈرشپ کے ساتھ کام کر رہی تھی. پھر حیدرآباد ٹریبونل کیس کے بعد یہ سارے الگ الگ ہو گئے. آج ہم چھوٹی چھوٹی پارٹیوں میں اور خانوں میں بٹے ہوئے ہیں. کیا اس سے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ آپ کو سچ بتاؤں، ہم اس لیے اکٹھے تھے کہ اس ٹائم ہمارا لیڈر پختون تھا. جس دن ہم خود لیڈر بن گئے ہم نے ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنا شروع کی. میں آگے نہیں جاؤں گا. سر ہم نے اپنے سب سے بڑے لیڈر میر غوث بیزنجو اس کو
ہم نے اس کی مخالفت کی، الیکشن میں بھی مخالفت کی، وجوہات کیا تھی؟ وجوہات سر ایک تو یہ تھی کہ ہم جب سازش کیس ہو گیا جو آپ نے پہلے بتایا نا، میں نے کہا میں وہ بھی تھا اور یہ بھی تھا. 77 میں ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں ملیٹنسی کے ذریعے بلوچستان کے حقوق کو کرنی چاہیے، اور ہم میر صاحب کے بجائے نواب خیربخش مری کے ساتھ تھے. جب الیکشن ہو گئے ہم نے میر صاحب کی مخالفت نہیں، وہ میں نے لکھا ہے ابھی آ جائے گا. ہم گئے میر صاحب کے پاس، میر صاحب ہم آپ کے مقابلہ نہیں کریں گے، میں شکیل کے مقابلے میں بیٹھ جاؤں گا، منظور آپ کے مقابلے میں، اور ایوب سردار عبد الرحمان کے مقابلے میں. ہمیں شرم آ رہا ہے آپ کا مقابلہ کرنا. تو وہاں کچھ ہمارے دوست تھے، سینئر تھے، ان کی رائے یہ تھا کہ یہ نوجوان ہیں، ان کے پاس ایجیٹیشن پاور ہے لیکن ووٹنگ پاور نہیں ہے. ہماری طرح سے ہم نے یہ بات میں نے اسمبلی میں کہا ہے، میرے آنے والے کتاب میں بھی یہی ہے کہ ہم میر صاحب کو، شاید آپ کو پتہ نہیں ہے، میرا جو والد صاحب تھا وہ 1945 میں کلاد نیشنل پارٹی کا تربت کا پریزیڈنٹ تھا. ہماری میر صاحب کے ساتھ ایک والہانہ محبت تھی، لیکن حالات اس طرح پیدا ہو گئے. پہلے ہم لوگ ایک اور ڈگر پہ چلے، پھر جب بی این ایم بنا تو کچھ دوستوں نے ہمیں میر صاحب کے ساتھ جانے سے منع کیا، میر صاحب کو روکا ہمارے ساتھ. اس وقت آپ لوگ نوجوان تھے اور نوجوان بابا بیزنجو کو بابا مذاکرات کہتے رہے. پھر وہی نوجوان جب سیاست میں عملی میں آ گئے پھر وہ خود مذاکرات کرنے لگے. یہ تھوڑا سا ہم سے پہلے کی بات ہے. وہ تھوڑا سا اگر آج مجھے آپ پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ وہ ہم نے میر صاحب کی جو مخالفت کی وہ غلطی تھا. لیکن یہ جو بائے مذاکرات تھا یہ 70s میں شروع ہوا. ہم لوگ 77 76 کے بعد ہماری انڈکشن ہوئی تھی. اس زمانے میں جب بھٹو صاحب کے ساتھ یہ مذاکرات چل رہے تھے تو کچھ دوستوں نے، حالانکہ میر صاحب کی اگر صحیح معنوں میں آپ کہیں نا کہ میر صاحب کی ہر وقت بات جو ہے نا وہ سچ رہا. آنے والے دنوں میں آج جو ہم میر صاحب کی مخالفت کر رہے ہیں، آج ہم اسی کی سیاست کر رہے ہیں. ہمیں ماننے میں جو ہے نا کوئی ندامت نہیں ہے. سر آخر میں یہ بتائیں کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ کس طرح حل ہوگا، اور یہ جو نوجوان جو پہاڑوں میں ہیں یا مختلف جگہوں میں ایسے گھوم رہے ہیں، در بدر ہیں، ان کو کس طرح اس فریم ورک میں لایا جا سکتا ہے؟ میرا تو شروع سے یہی رہا ہے، میں نے ان سے بھی اپیل کی ہے، گورنمنٹ سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی کہا کہ اس کا حل جو ہے نا وہ ہے مذاکرات. بغیر مذاکرات کے مجھے یہ نہیں لگتا ہے کہ یہ، لیکن یہ کہ ہم ایک مشکل میں پھنس گئے. ٹھیک ہے نا، شاید یہاں پہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی رائے یہ نہیں ہے کہ ہم مذاکرات میں جائیں، لیکن میری رائے یہ ہے کہ اس کا حل مذاکرات ہے. ایسا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں آئے، اور ہمارے یہ براوی اور بلوچی کے ادبا اور شعراء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے آپ کی یہ باتیں اور آپ نے جو مشورہ دیا، امید ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس پہ غور کرے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ.